पुंछ के लोगों, मैं आपके लिए चांद भी नीचे ला रहा हूँ, तारे भी नीचे। गुनाहों की गर्मी ने, हमारे गुनाहों की गर्मी ने बर्फ़ को ख़त्म कर दिया है, बर्फ़ गिर ही नहीं रही है। भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए मेरे साथ, ओपन डिबेट करे मेरे साथ। अगर मैं ये साबित ना कर दूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जिसने तबाही निकाल दी है इस नहीं, मुझे जस्ट लिसन मी। बड़े बोले ये जो लीडर हैं अपने कद से ऊंची बात करते हैं, अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं। यही थे जिन्होंने कहा था झंडा लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हमें हुक्म दिया गया कि हर हाथ में झंडा हो। जिम्मेदार हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो हमारी ये PDP है ये भी इसकी जिम्मेदार है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके अपने हद से बाहर जाकर इतना खबरदार कर दिया मरकज़ को कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना दोबर कर। इनमें ज़मीर होता ना, ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती जम्मू कश्मीर के लीडर में, उन्हें ठुकरा देना था इस इलेक्शन को। उन्हें कहा कोई इलेक्शन में ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। तीनों पार्टियों ने मुझसे मैंडेट के लिए भी रजू किया था, ये कोई छुपने की बात नहीं। पार्टी ने सबसे पहले कहना शुरू किया, मैं यही उसी की नकल आप सब पार्टियाँ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात आने के बाद ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सियासत के मैदान में कूद पड़ी है, और इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बहुत सारे तनाज़ात और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इसी बीच जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इन तनाज़ात को और इन चैलेंजेस को से निपटने के लिए अब फैसला लिया है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में अकेले यानी कि आज़ादाना तौर पर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी सब पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शाह मोहम्मद तांत्रे, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से काफ़ी देर से वाबस्ता हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरीके से तैयारियों में लगी है और किस तरीके से तैयारियां जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हवेली पुंछ से कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब अपना वक्त देने के लिए। शाह साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे एक टैग जो अक्सर कहा जाता है, लोकसभा इंतखाबात में भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़े पैमाने पर जो है वो हिमायत दी, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हाईकमान ने उसे ये कहा है कि हम इस बार असेंबली इंतखाबात में अकेले उतरेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और वो जो इत्तेहाद आपका पहले भाजपा के साथ हुआ था उस पर आप क्या कहेंगे? मैं साहिबा जी थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। ये इत्तेहाद नहीं था, नाइदर इट वाज ए अलायंस। ये अनकंडीशनल सपोर्ट दी गई थी पुंछ हवेली सीट पे, इसलिए कि उनकी आइडियालॉजीज़ जो है वो चाहते थे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP न जीते, तो उनको और कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही थी। दे डिक्लेयर्ड देयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। नाइदर इट वाज ए अलायंस, ना ही हम उनके साथ मिले थे। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहीं इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके पड़ोस में कोई बहुत बड़ा शराबी किस्म का इंसान, बहुत एंटी सोशल इंसान, गंदा इंसान, वो भी आपको कहे कि जनाब आप इलेक्शन लड़े, मैं भी आपको वोट दूंगा, तो वोट लेने वाला कभी उसे नहीं कहेगा नहीं आप शराबी, आप वोट नहीं देना मुझे। ये तो ऐसी बात है। अब है क्या कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो एक जज्बाती कौम है, बड़ी मोहब्बत करने वाली, मेहमान नवाज, इंसान दोस्त, खासकर कश्मीरी कौम, लेकिन हमेशा जज्बाती फ़ैसले लिए, अकल से कभी काम नहीं लिया, अक्लमंदी के फ़ैसले नहीं किए, दूरंदेशी के फ़ैसले नहीं किए। तारीख भरी पड़ी है। ये उनको इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमने, जब मैं भी उसका एक हिस्सा था, PDP BJP का एक अलायंस पार्टी बनी, पार्टनर बनी, 3 साल गवर्नमेंट में रहे, और हमारी जो PDP की प्रेसिडेंट है वो तो हमें भी कहा करती थी जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरी परेशानियों को मोदी जी दूर करते हैं, वो दिलासा देते हैं मुझे। और उमर अब्दुल्ला साहब 5 साल BJP की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे। गुजरात जला, हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया, उनको टस से मस नहीं हुई कि उनका ज़मीर नहीं जागा कि एकदम वो इस्तीफ़ा दे दें कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं इस गवर्नमेंट से बाहर आना। कभी नहीं हुआ। कश्मीरी कौम ने उस तरफ कभी नहीं सोचा। लेकिन अल्ताफ़ बुखारी साहब को क्योंकि बाहर से सपोर्ट मिली, इसलिए वो बड़ा गलत हो गया। चूँकि वो है, उस नुक्स तो हैं बुखारी साहब में, वो तो सामने नज़र आ रहे हैं। पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, आले रसूल हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, मिलनसार हैं, इखलाक के पैकर हैं, इंसानियत के साथ हर एक से बात करते हैं, गरीब परवर हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, राह के मोहताज नहीं है वह पैसे के मामले में, IB के मोहताज नहीं है जैसे बाकी पार्टियों पे टैग लगा। 2014 में PDP को ये कहा जाता था क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है पार्टी चलाने के लिए, तो राह ने इनको फंडिंग की है। तो अल्ताफ़ बुखारी साहब पे ये टैग भी नहीं लग सकता है, वो तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो इतनी सारी खुसूसियात, इतनी बुराइयाँ तो हैं उनमें, अब उन्हीं का सहारा लिया गया। अलबत्ता साहिबा जी मुझे भी यहाँ कहा गया, तो मैंने उनसे लोगों से कहा कि यही कह रहे हो आप कि उनको छोड़कर मैं किसी और के साथ चला जाऊँ, इज़्ज़त मुझे मिलेगी? ऐसा नहीं है, इज़्ज़त के फैसले अल्लाह के हाथ में है।
ہر پارٹی پہ، ہر فرد پہ، ہر افراد پہ، ہر شخص پہ، ہر انجمن پہ، ہر پارٹی پہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تھوڑا سا اندھیرا کیا آ گیا جموں کشمیر اپنی پارٹی میں، کیا آزمائش تھوڑی سی آ گئی تو لوگ دودھ پینے والے بھاگنے لگے، لیکن اللہ سے ہم نے مانگا بار الہ ہمیں سید الطاف بخاری صاحب کے ساتھ کھڑا رکھ اور ہم پہ کرم کی اپنے کرم کا سایہ عطا فرما، اور مستقبل قریب میں جموں کشمیر کے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ جب چاہتا ہے کیسے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، کیسے سید الطاف بخاری صاحب اس جموں کشمیر کی سیاست میں ایک ابھرتا، ایک چمکدار اور روشن ستارہ بن کر ابھریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ میدان میں اتر چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں سیاسی ماحول میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، جموں کشمیر اپنی پارٹی سے بہت لوگ نکل بھی گئے، دوسری جماعتیں جا کے جوائن کر لی، اب اکیلے اسمبلی انتخابات میں لڑنے کا اکیلے فیصلہ لینا، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو لوک سبھا انتخابات میں آپ کے ساتھ ہوا، لوگوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کی بیک پہ بھارتیہ جنتا پارٹی تھی، یہ ایک وجہ رہی ہے، اور اب اس کی وجہ سے آپ پر اسمبلی انتخابات میں بہت اثر پڑا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مقبولیت تھی جموں کشمیر میں وہ کم ہو چکی ہے اور اب آپ صرف اکیلا لڑنے کا فیصلہ لے رہے ہیں بنا کسی کی حمایت کے؟ سامع جی، ہم کبھی اکیلے نہیں تھے، نہ ہی ہماری پشت پہ کوئی جماعت تھی، ہماری پشت پہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی پشت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہی ہمارا والی وارث ہے، وہی رہے گا، ہمیں اس کا فخر ہے۔ نہ ہی ہم کبھی پارٹنر بنے، میں نے پہلے ہی کہا، کسی نے باہر سے سپورٹ دی فار ٹائم بینگ، تو وہ ہم تو کبھی کسی کا الائنس کا حصہ نہیں رہے، ہم کبھی پارٹنر نہیں رہے، ہم تو کبھی نہیں رہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ دیکھیے اس تناظر میں دیکھیں کہ 2020 میں فلورش ہوئی جموں کشمیر اپنی پارٹی، جلد بازی اس بار الیکشن لڑا، مخالفتیں بھی ہوئی، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ 2.5 لاکھ لوگوں نے ایک کنسٹیٹوئنسی یا 2 کنسٹیٹوئنسی میں ان کو سپورٹ کیا، جس سے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس جلدی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو بخاری صاحب ایک اچھی نیت لے کے چل رہے ہیں، عوام کی خدمت کا جذبہ ان میں ہے، پی ڈبلیو ڈی منسٹر بن کر انہوں نے دکھایا ہے، ایجوکیشن منسٹر بن کے انہوں نے دکھایا ہے، فائنانس منسٹر بن کے انہوں نے دکھایا ہے، ان میں کتنی انسانیت ہے، اس کا برملا اظہار عمر عبداللہ صاحب آن دا فلور آف اسمبلی کر چکے ہیں، میں آپ سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں، اور وہ چیف منسٹر کے امیدوار یہ مستحق ہیں، اس پہ تو سب مہر ثبت کر چکے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، مفتی صاحبہ بھی اور غلام نبی آزاد صاحب بھی، جیسے ریٹن ڈاکومنٹ ود اس، جب انہوں نے گورنر کو لیٹر لکھا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو فارم اے کولیشن گورنمنٹ کنسسٹنگ آف 3 پارٹیز اینڈ دیٹ ول بی ہیڈڈ بائی سید الطاف بخاری صاحب، تو وہ تو ایک ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ اب جذباتی عوام کی عدالت میں فیصلہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا مکمل بھروسہ آسرا ہے، وہی ہمارا والی وارث ہے، اور اسی کی آس امید اس کے در پہ لگا بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن کے بعد 4 اکتوبر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جموں کشمیر اپنی پارٹی بھی اور سید الطاف بخاری صاحب بھی ایک درخشاں ستارے کی مانند چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شاہ صاحب، جب ہم نے تبدیلیاں دیکھی ابھی حالیہ میں ہی، بہت ساری جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں جموں کشمیر کی، ناراضگیاں ان میں الگ الگ جو لائلسٹ ورکرز تھے ان میں بھی دیکھنے کو ملی مینڈیٹ کو لے کر، یا جو دوسری تیسری پریشانیاں آ رہی تھیں، تو اسی بیچ اپنی پارٹی سے بھی لوگ گئے، اور وہیں پر یہ بھی سننے کو آیا کہ شاہ محمد تانترے پنچ سے پی ڈی پی میں دوبارہ واپسی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور وہاں پر ان کو جگہ اس لیے نہیں ملی، پی ڈی پی کی سرپرست نے یہ کہا کہ آپ اگر دوبارہ سے گھر واپسی کریں گے تو ایسے میں جو پی ڈی پی بچی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے جو لوگ نکل گئے انہوں نے اپنی جماعت بنا لی جا کر جموں کشمیر اپنی پارٹی، اور اس میں زیادہ تر جو تھے وہ پی ڈی پی سے لوگ نکلے ہوئے تھے، پی ڈی پی کا ایک گروپ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو ایسے میں اگر شاہ محمد تانترے واپس پی ڈی پی میں آئیں گے تو وہاں پر بھی ایک گروپ جو ہے وہ بن جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سامع جی، میں آپ کو یہ بتاؤں، زیادہ بہت باتیں تو میں پسند نہیں کرتا ہوں، ایسی باتیں باہر لانا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے اور عوام پنچ کی محبتیں ہیں کہ تینوں پارٹیوں نے مجھ سے مینڈیٹ کے لیے بھی رجوع کیا تھا، یہ کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی پی میں شاہ محمد تانترے کی شناخت عوام کے قائد مفتی محمد سعید صاحب مرحوم و مغفور تھے، جن کے ساتھ رہنا مجھے بڑا فخر ہمیشہ رہے گا، جن کی عظمت کو میں روز سلام کرتا ہوں، جو ایک عظیم انسان تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ محمد تانترے کی جو ایم ایل اے شپ تھی اور بھی کافیوں کی، وہ مفتی صاحب کی قبر کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی،
میں مفتی صاحب کے ساتھ چلنا تو فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کروں گا کہ محبوبہ جی کے ساتھ کبھی بھی میری کوئی سانس آگے جو میری رہتی ہے میں ان کے ساتھ نہ چلوں، اور آخری سانس تک اللہ مجھے سعید الطاف بخاری صاحب کا ہی ایک ورکر، سپاہی، بھائی بنا کر رکھے۔ مجھے اس کی کوئی دقت نہیں ہے کہ عزت کے فیصلے اللہ فرماتا ہے، میں اس پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں مفتی صاحب کی وفات کے بعد کے حالات پہ ڈسکس کروں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن صرف اس لیے خاموش ہوں کہ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم و مغفور کی عزت، ان کی محبت وہ میرے سامنے آتی ہے، اس محبت میں کچھ بھی بولنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا کہا جائے ویسا، مجھے تو سیدھا پارٹیوں نے بڑے اچھے انداز سے آفر کی تھی، اور ابھی بھی وہ آفر چل رہی ہے۔ کل بھی میرے پاس ایک آفر آئی ہے، لیکن میں محمد سعید الطاف بخاری صاحب کا سپاہی ہوں، ان کا بھائی بھی ہوں، ان کا سپاہی بھی ہوں، ان کا ساتھی بھی ہوں، اس میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ سے، چونکہ اپنے بس میں تو بندے کے پاس کچھ نہیں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری زندگی کے جتنے سانسیں ہیں وہ میں وابستہ رہوں سعید الطاف بخاری صاحب سے۔ جی شاہ صاحب، آپ اگر ہم بات کرتے ہیں ضلع پونچھ کی تحصیل معاف کیجیے گا کانسٹیٹوئنسی جو حویلی ہے، جہاں سے آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے مینڈیٹ پہ جو ہے اس بار اسمبلی انتخابات میں اترے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے، حویلی کے لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے، یہاں کی عوام کہتی ہے کہ ہم نمائندے اپنے منتخب کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ تک یا کمپین تک وہ نظر آتے ہیں، جیسے ہی ووٹنگ کا وہ سلسلہ، کاؤنٹنگ کا وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، جو ہمارے نمائندے چنے گئے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کس طریقے سے لوگوں کو یقین دہانی کروائیں گے کہ نہ آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑیں گے، اور جس پارٹی کی آپ نمائندگی کرنے جا رہے ہیں نہ ہی اس کا دامن کبھی چھوڑیں گے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، ہمارے ضلع پونچھ کے وادی کشمیر کی طرح یہاں بھی بڑے ہی اونچے لوگ ہیں، مہمان نواز، عظیم انسان دوست۔ ایک ہی سوچ ہے ان کی کہ گاڑی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہو اور بڑی شاندار ہو، اچھی کمپنی کی ہو۔ ڈرائیور کی ہماری قوم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پونچھ کی قوم کو یا جموں کشمیر کی، ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے یا نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈرائیور جانتا ہے گیئر کہاں پہ، کلچ کہاں پہ، اس کی بھی کوئی پرواہ، بس گاڑی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب اس کو میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عوام میں کہ پارٹی ڈز ناٹ میٹر یہ کرتا ہے کہ کس کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہو ایوان میں، تو وہاں پر وہ زوردار طریقے سے آپ کے مسائل کی وکالت کرے۔ پارٹی کوئی ایشو نہیں ہے، پارٹیوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بہت بڑی موٹی پارٹی نیشنل کانفرنس کو ہم ووٹ دیتے رہے پچھلے 40 سال سے، 36 سال اقتدار میں رہی۔ یہی پونچھ کے غیور اور دور اندیش عوام یہ سوچتے رہی نہیں جی مینڈیٹ بندہ ٹھیک ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، پارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو بڑی سونی پارٹی کو بھی۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میری 2 سالہ 2.5 سالہ ڈیولپمنٹ کو نکال دو، تو آپ کے پاس کیا رہتا ہے دکھانے کو؟ 36 سال نیشنل کانفرنس اقتدار میں رہی، پونچھ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں انکلوڈنگ میٹر سن کر، مجھے بتاؤ 36 سال میں پونچھ والوں کو کیا دیا؟ اور میرا جو 2.5 سال تھا، اگر منڈی کی بات کریں تحصیل کی، تو اس میں ڈگری کالج، پالیٹیکنیکل کالج، انڈور اسٹیڈیم، جو ڈبل لائن برج، وہ جو اس کے بعد جو لورنس سے ٹانگمر روڈ جہاں میں میرا چیف منسٹر صاحب کا لے جانا، اور اس کے بعد سینٹرل سپانسرڈ سکیم سے 2 میگا پروجیکٹ منظور کروانا، یہ جو ایک گنڈولا پروجیکٹ ہے لورن ٹو توسا میدان دیٹ اسٹینڈ سینکشن بائی سینٹرل گورنمنٹ، اور اس کے بعد جو 50 میگا واٹ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ یہاں پہ سولر پلانٹ لورن میں جو دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ اینڈ سینکشن، 3600 گنا زمین اس کے 3200 گنا زمین اس کے لیے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے۔ تو یہ تو 1947 کے بعد پہلی بار خطہ پیر پنجال میں 2 پروجیکٹ منظور ہوئے ہیں۔ یہ گماز ہے کہ آپ کا نمائندہ بولنے کی اہلیت اللہ نے اسے دی ہو، وہ اپنے مسائل کو اجاگر کرے، اور یہ جو قومیں کے مینڈک ہے ان کے کنسپٹ میں ابھی بھی نہیں پڑھ رہا ہے یہ گنڈولا کیا چیز ہے اور یہ سولر پلانٹ کیا چیز ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چیزیں 2.5 سالہ میرے دور سے نکال دو، تو پھر تمہارے پاس کیا رہتا ہے دکھانے کے لیے؟ عوام سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ پارٹیوں کو بھول جاؤ۔ آپ کے پاس 8 کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت جو الیکشن لڑے ہیں، 7 ہیں 6 ہیں، آپ دیکھو ان میں سے کون آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے، کر دو۔ البتہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے درہ دنیا میں ہمارا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، الحمدللہ جوائننگ ہوئی، سبھی طبقہ کے لوگ میرے سے شامل ہو رہے ہیں، بڑی شان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ حلفاً کہا تھا سائمہ جی، میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہا تھا کہ میرا یہ جو غریبوں کا کارواں ہے اس کی پونچھ کو اور پونچھ کے غریب لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرو، اسی میں پونچھ کی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی جو تباہی آج تک پونچھ کی ہو چکی ہے
اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد اپنے، اگر آپ کل کو اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو کیا وہ پسماندگی لوگوں کی آپ ختم کر دیں گے جلد سے جلد، جس طریقے سے، کیونکہ بہت ضرورت ہے اس وقت پونچھ کے لوگوں کو کہ ان کی پسماندگی دور کی جائے، ان کو جو بیسک ایمینٹیز ہیں وہ ان کی مکمل کرنی جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر اپنے خطہ پیر پنجال کی بات کرتے ہیں تو آج تک کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، یا ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا ہے جو کہ بات کرے لوگوں کی بیسک ایمینٹیز کی، روڈ کی بات کرے، سڑک کی، معاف کیجیے گا، پانی کی بات کرے یا بجلی کی بات کرے۔ بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ آپ سٹرگل کر رہے ہیں صرف پاور کے لیے، تو کیا آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، آپ پونچھ کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی سب سے پہلے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے، جو آپ کو پریشانیاں آتی ہیں ان کو پورا کریں گے؟ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں، ہم اگر منڈی یا ہم ساودیاں کی طرف چلے جاتے ہیں، اڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں پر ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پونچھ لاتے ان کی کئی دفعہ جو ہے وہ ڈیلیوری گاڑی میں ہو جاتی ہے، تو کیا یہ لوگوں کی پسماندگی دور کر پائے گی جموں کشمیر اپنی پارٹی؟ دیکھیے سائمن جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کے پاس اللہ دین کی چراغ نہیں ہے رات و رات کچھ ہو جائے، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، آپ بینگ جرنلسٹ، آپ پچھلے 4 سال کا ٹریک ریکارڈ نکالیں، ہمارے جو ٹاپ لیڈرز ہیں، آزاد صاحب، عبداللہ صاحب، فاروق اللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ اور سید الطاف بخاری صاحب، 4 سال کے ٹریک ریکارڈ میں آپ کو ملے گا کہ عوام کی جو تکلیفیں جس سے جھوج رہی ہے عوام، بجلی کا کرایہ ہے، پانی کی پرابلم ہے، بچی کا بہانہ ہے، اس کے بعد یہ جو گھر کا چولہا کیسے چلے، اس پہ سید الطاف بخاری صاحب کے بغیر کسی بھی لیڈر نے بات نہیں کی ہے۔ بڑی اونچی سطح کی باتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں، اٹرانمی، سیلف رول، یہ 35 سے 370 ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ گراؤنڈ کا لیڈر سید الطاف بخاری گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اقتدار ملے تو میں 500 یونٹ تک مفت بجلی دوں گا۔ وہ گراؤنڈ کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو غریب دھکے کھا رہا ہے 1,000 روپے پینشن پر منتھ لینے کے لیے، جیسے ہی مجھے اقتدار ملا تو اللہ کے کرم سے 5,000 روپے پر مہینے کر دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر گھر کو 4 سلنڈر گھر پہ پہنچاؤں گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے یہ مینیفیسٹو ظاہر کیا پہلے سے کہ جب بھی مجھے اقتدار ملا تو جو میرج اسسٹنس میں آپ کو 50,000 روپے دیا جاتا ہے، جب اس کو گورنمنٹ، جب الطاف بخاری صاحب نے کہنا شروع کیا تو مرکز نے اس کو 1 لاکھ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا میں 2 لاکھ روپے آئی انشور کہ بیفور میرج اس گھر میں وہ 2 لاکھ پہنچ جائے۔ یہ گھماز ہے اس حقیقت کا کہ بنیادی سہولیات غریب کو ہوں، یہ سید الطاف بخاری صاحب ہی کر سکتے ہیں، جنہوں نے PWD منسٹر بن کر سڑکوں میں ایک انقلاب لایا۔ آج بھی ان کی میگنمائز روڈز بھی بالکل انٹیکٹ ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ایجوکیشن منسٹر بنے تو انہیں روزگار پیدا کرنے کے لیے یہ کیبنٹ تک فائل پہنچا دی، منظوری لے لی کہ جتنے بھی پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری، ہر ایک میں ایک چوکیدار تعینات کیا جائے اور جس کی زمین ہوگی اسی کو کیا جائے، جس سے ہماری 45,000 بچوں کو روزگار ملنے جا رہا تھا۔ تو یہ ان کی وہ دوراندیشی اسکل ہے ان کے پاس۔ تو اب یہ عوام سے کہوں گا، دعا کریں وہ اللہ سے کہ ان کو اپنوں اور غیر کی، اپنے کی، دودھ پینے والے کی، خون دینے والے کی، مجنوں کی پہچان آ جائے۔ تو اگر ان کو یہ پہچان ہمیں آ جائے کہ دودھ کے لیے میں نے بازار سے گائے خریدنی ہے یا کھچر خریدنی ہے، تو اس کی اللہ ہمیں عقل دے دے۔ بس شاہ صاحب، چونکہ آپ حویلی سے جو ہے وہ نمائندگی لوگوں کی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے پونچھ کے لوگوں کو لے کر؟ کیونکہ ہیلتھ انفراسٹرکچر اگر ہم دیکھیں اتنا ناقص ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ روڈ کنیکٹیویٹی ہوگی یا ہمارا پونچھ ہاسپٹل میں اتنی کمیاں ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھی کریٹیکل کیس آ جاتا ہے، سیریس کیس آ جاتا ہے، یہاں پر صرف فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اور ان کو جو باقی کا علاج کرنا ہوتا ہے GMC راجوری پہنچا دیا جاتا ہے یا پھر جموں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے مینیفیسٹو کے حساب سے پونچھ کے لوگوں کی یہ جو پریشانی ہے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ آپ کے مینیفیسٹو میں کیا ہے؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے بینر تلے ہماری شناخت ہے وہ غریبوں کا کارواں ہے۔ غریبوں کے کارواں کا مینیفیسٹو ہے پرخلوص اور بے لوث خدمت اور محبت، جس کا برملا اظہار جموں کشمیر اپنی پارٹی کے بینر تلے یا کسی بھی بینر تلے غریبوں کا کارواں 2015 سے 2018 تک کر چکا ہے۔
ہم نے پنچ کے لوگوں کو بتا دیا ہے، یہاں پہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا ہے، یہاں بتا دیا ہے کہ ایم ایل اے عوام کا دوست خادم نوکر ہوتا ہے، اس کو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور ہم نے یہاں پر فار فلنگ ایریاز میں جو ہم نے یہ روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کی عوام میں، میں پہلا ایم ایل اے تھا اسمبلی میں جب میں نے کہا تھا کہ کریٹیکل کیئر ایمبولینسز بارڈر علاقے میں ہر جگہ پہنچائی جائے، ہر پنچایت میں رکھی جائے اویلیبل۔ یہ میں پہلا ایم ایل اے تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا اسمبلی میں کہ تہاڑ جیل سے بھی بڑی جیل اس وقت پنچ راجوری کے بارڈرز ہیں جہاں پہ عوام کو قید کر دیا گیا، اس طرف دشمن کا ملک ہے اور اس طرف اپنے ملک میں بھی تار لگا دی گئی ہے اور اندر محصول بند ہو گئے ہیں، تو ان کو وہاں پہ اسے آزاد کرو۔ یہ شاہون تانترے نے کہا تھا۔ میں نے کتنے ایشوز آن دا فلور آف اسمبلی جو یہ ریز کیے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں۔ اگر میں سائمہ جی یہاں بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں گا 1947 کے بعد جب میرا غریبوں کا دور آیا، غریبوں کے کارواں کا دور آیا، تو پہلی بار یہ جو ہمارا بگیال درہ ہے اس کے لوگوں کو 2 سڑکیں ملی۔ دالان جو ڈی سی آفس سے 2 کلومیٹر دور ہے، 1947 کے بعد ہمارے غریبوں کے کارواں کے دور میں ان کو 3 سڑکیں ملی۔ یہ غریبوں کا کارواں آیا تو مکی ٹو ڈیری جو کھڑی اس میں جو کھڑی پنچایت ہے کھڑی کرماڑا، تو اس میں ہم نے اس میں 2 سڑکیں ان کو دی۔ یہ پہلی بار ہے 47 کے بعد کہ 2015 میں جب غریبوں کا کارواں آیا تو اس نے سلوتری میں 3 سڑکیں دی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بھینچ میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ کھنیتر کے کلساں ایک پنچایت ہے جہاں سے غریبوں کے کارواں کو 20 ووٹ بھی نہیں ملے تھے، 4.5 کلومیٹر روڈ پہنچا دی۔ یہ پہلی بار ہے کہ اڑائی میں جہاں 20% روڈ لوگ سڑک سے مستفید تھے تو غریبوں کا کارواں کیا آیا کہ اللہ نے ان پہ کرم کیا اور 100% سڑک گھما دی۔ یہ غریبوں کا کارواں تھا جس نے سرل پنچایت میں یہ ڈلنا کا گاؤں تھا، 47 سے محروم تھا اس سڑک سے، ہم نے اس غریبوں کے کارواں کو سڑک پہنچا دی انہی 2 سالوں میں۔ یہ غریبوں کا کارواں تھا کہ بنبت کے 60% لوگ اس سڑک سے محروم تھے، ہم نے ان کو سڑک پہنچا دی۔ یہ ہمارا غریبوں کا کارواں تھا جس نے پھگواڑی، بیدار، چھمبر، کناری کے لوگوں کو 14 کروڑ روپے کا میگا پروجیکٹ منظور کرایا روڈز کے لیے، اور وہ اب چھمبر پہنچ چکی ہے۔ میرا مقصد ہے سائمہ جی 2 سالہ دور تھا اور بھی کچھ بہت کام ہیں۔ شاہ صاحب یہ پرانی باتیں ہوئیں، لیکن اب نیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ چونکہ سردیاں آنے والی ہیں اور برف باری جو ہے منڈی سابجیاں ان علاقہ جات میں ہوتی ہے اور جس کے بعد جو ہیں وہ راستے منقطع ہو جاتے ہیں سٹی کے ساتھ، تو آپ کس طریقے کے اقدامات ان لوگوں کے لیے اٹھائیں گے جو کہ برف باری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جن کا آنا جانا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا برف باری کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ روڈ کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے بالکل، تو جموں کشمیر اپنی پارٹی ان لوگوں کے لیے کیا کرے؟ سائمہ جی میں سب سے پہلے عوام سے یہ گزارش کروں گا، دل کی گہرائیوں سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ ہمارے گناہوں کی گرمی نے برف کو ختم کر دیا ہے، برف گیری نہیں رہی ہے۔ جب میں پڑھتا تھا تو میں نے 7 فٹ برف دیکھی ہے لورن میں جا کے رہنے والا ہوں، آج وہاں انچز میں برف پڑتی ہے۔ میں لوگوں سے کہوں گا اپنی آس امید آرزو کا محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو بناؤ، اللہ کی ذات اقدس کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے در کے سوالی بنو، اللہ کے بغیر کوئی نہیں دینے والا ہے۔ ہم لوگ اس وقت ویڈیو کے آپس میں، تحصیلدار کے آپس میں پورا دن جلتے ہیں دھوپ میں، وہاں کچھ نہیں ملے، وہ خود بھکاری ہیں، اور جس در سے ہمیں ملنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ وہاں پہ لمبی دعائیں مانگو تاکہ زیادہ سے زیادہ برف گرنا شروع ہو جائے تو ہماری فصلیں ٹھیک بننا شروع ہو جائیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مختصر بات کروں گا اب چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ غریبوں کے کارواں کا سلوگن ہے پرخلوص اور بےلوث محبت کرنا عوام سے irrespective آف اینی کاسٹ، کلر، ریلیجن، کریڈ، اور اس کا برملا اظہار ہم کر چکے ہیں۔ میں پنچ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو گواہ مان کر کہ اس غریبوں کے کارواں کی پنچ کے عوام کو بھی پنچ کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو مضبوط کریں۔ اس وقت پنچ کی سیاست ٹھیکیداری کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اسے آزاد کرنے کے لیے جوگ در جوگ اس غریبوں کے کارواں میں داخل ہو جائیں، جس کا آپ ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ ہماری خدمت، آپ کی خدمت کے لیے ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور آپ کو شاہون تانترے کی صورت میں ایک نوکر ملے گا، ایک خادم ملے گا، ایک دوست ملے گا۔ یہی بڑی بات ہے۔ اللہ میرا ان سب کا حامی و ناصر مددگار ہو۔
अच्छा शाह साहब, कुछ चंद सवाल हैं, वक्त चूँकि कमी है वक्त की। मुझे बताएं कि पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि हमें मसला कश्मीर हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है, और साथ में ही जो बस सर्विसेज चलती थी पुंछ से या उड़ी से चलती थी उनको बहाल करने की ज़रूरत है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हमें मसला कश्मीर हल करने की ज़रूरत है, क्या पसमानदगी आम आवाम की ख़त्म हो चुकी है, अब हमें मसला कश्मीर को हल करना है? महबूब जी कि मेरी बड़ी उनके लिए रिस्पेक्ट है, चूँकि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी है, हमारी चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है, हमने कुछ साल उनके साथ गुजारे। और महबूब जी को ही पता होगा, वैसे चीफ मिनिस्टर 2 साल वो रही, तो शाउन तांतरी हुई, चौधरी कमर कोई भी हो, जब हम उनके साथ उनके पास मसाइल लेकर गए तो एज़ कम्पेयर टू MLAs ऑफ वैली हमारे साथ क्या सलूक किया, मैं नहीं उसको कहूँगा इससे आगे। अलबत्ता इतना कहूँगा कि अगर महबूब जी को यह हक है कहने का कि वो ट्रेड को खोल देंगी, वो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बना देंगी, तो फिर पुंछ के लोगों को मुझे कहना चाहिए कि पुंछ के लोगों, मैं आपके लिए चाँद भी नीचे ला रहा हूँ, तारे भी नीचे ला रहा हूँ। तो मुझे भी ये कहना चाहिए, मैं सारे आसमान के तारे बिछा दूँगा ज़मीन पर, मुझे हुक्म दो। महबूब जी नहीं जानती हैं कि ये जज्बाती फैसले हैं, स्टेट का इससे कोई तल्लुक ही नहीं है। अब आपकी स्टेट ऐसी बना दी गई है, इन्हीं बड़े बड़े लोगों की वजह से ये तबाही हुई है हमारी। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तबाही इस वक्त बीजेपी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, और हमारी तबाही का जो ज़िम्मेदार है रियासत जम्मू कश्मीर की, वो यही लीडर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा है, जिन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए मेरे साथ, ओपन डिबेट करे मेरे साथ, अगर मैं ये साबित ना कर दूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जिसने तबाही निकाल दी है इस नहीं, मुझे जस्ट लिसन मी। आपने महबूब जी का कहा, मैं महबूब जी से पूछता हूँ, ये बड़े भोले ये जो लीडर हैं अपने कद से ऊंची बात करते हैं, अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं, यही थे जिन्होंने कहा था झंडा लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हमें हुक्म दिया गया कि हर हाथ में झंडा हो, फिर रहोगे जिंदा। किसने ये हालात पैदा किए? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यही वजह थी कि आज आप जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, हूसो एवर विल बी द चीफ मिनिस्टर, अब आपके चीफ मिनिस्टर को ऐसा बना दिया गया है कि वो एक SHO को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ऐसा बना दिया कि FIR नहीं लगा सकता है, रिमोट कंट्रोल दिल्ली ने अपने हाथ में लिया है। अगर इनमें ज़मीर होता ना, ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती जम्मू कश्मीर के लीडर में, उन्हें ठुकरा देना था इस इलेक्शन को, उन्हें कहा कोई इलेक्शन में ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते ये, इनको ऐसी बड़ी बातें, कुरान में भी हमें हुक्म है कि मोमिनो ऐसी बात न कहो जो तुम कर नहीं सकते हो, और यही हमारी सज़ा इसलिए हो रही है। शाह साहब, तो क्या माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद हुआ है उससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर किस तरीके से असर पड़ा है? हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा साहिमा जी। किस चीज़ का असर पड़ेगा जब अल्लाह की ज़ात अक़दस ये फरमाती है कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदल्लाह, अल्लाह की ज़ात अक़दस फरमाती है कि ज़मीन पे दौड़ो, मेहनत करो, इलेक्शन लड़ो, एग्ज़ाम दो, उसकी कामयाबी का फैसला मैं करता हूँ। हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम 10 साल से इक़्तिदार में नहीं हैं, तब भी तो जी रहे हैं। वो क्या बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या करेंगे, क्या जिनके पास अब पटवारियों जैसे पावर्स रह गए हैं, जिनके पास रिमोट कंट्रोल और कोई होगा, क्या हुकूमत करेंगे, क्या बनाएंगे? ये तो ऐसे ही बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को, और उसके जो मुजरिम हैं, उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो हमारी ये PDP है, ये भी इसकी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके अपने हद से बाहर जाकर इतना खबरदार कर दिया मरकज़ को कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना दोहर कर दिया। शाह साहब, तो हम अगर आखिरी बात करें तो आखिरी बात में क्या पुंछ हवेली के लोगों के लिए मैनिफेस्टो में ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए और जो किसान हैं उनके लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा, उनका जो मनहसर है वो रहता है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ के किसानों के लिए, ख़वातीन के लिए और नौजवानों के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो डिपेंड करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो इन लोगों के बारे में क्या सोचती है। हमारे बड़े महदूद ज़राए आमदन है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम खुलम खुला इंडिपेंडेंटली जो कुछ चाहेंगे। मरकज़ ने इस कदर जम्मू कश्मीर के स्टेट के साथ जुल्म किए हैं कि इसको मोहताज बना के रख दिया गया है। हमारे पास इतने लामहदूद ख़जाने हैं मादनियात के कि अगर हम चाहें उसको बरोए कर लाएँ तो हम तो इस वक्त 10 स्टेटों को इधर से मत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जानबूझ के इसको मोहताज बना दिया गया है। फिर भी हम चाहते हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं
کہ ہم یہ جو بے روزگار بچے ہیں ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کو مہنگائی کا بھتہ دیا جائے، جب تک ان کو کاروبار ملتا ہے بچیوں کو عزت دی جائے، ان کو ہر شعبے میں آگے نمایاں کارکردگی کے لیے آگے بڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا، چونکہ مجھے اپنے پنچ کی بات کرنی چاہیے، عوام پنچ سے میں مخاطب ہوں۔ مینیفیسٹو تو سب پارٹیوں کے آگے ہیں، وہ اسٹڈی کریں گے لوگ، اپنی پارٹی کا بھی ہے، کانگریس کا بھی ہے، نیشنل کانگریس کا، بی جے پی سب کا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ شاہ محمد تانترے عوام پنچ سے پرخلوص اور بے لوث خدمت کا وعدہ کرتا ہے، وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کا وعدہ ہے، تعصب کی سیاست کو ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بلا لحاظ مذہب و ملت، چاہے مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، گجر، پہاڑی، کشمیری، جس کا ہم مظاہرہ کر بھی چکے ہیں، انشاءاللہ ایک نظر سے دیکھ کر محبت کا بہترین انداز، خدمت کا بہترین انداز بفضل رب تعالیٰ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاہ محمد تانترے پنچ سے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ لگ بھگ، ہم اگر منشور کی بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لگ بھگ منشور ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے نقل اپنی پارٹی کی کیا، کیوں اپنی پارٹی نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا کہ یہی ہے، اسی کی نقل آپ سب پارٹیاں کر رہی ہیں۔ چلیں، ان کا یہی کہنا ہے، اپنی پارٹی کے لیے یہ تو بولیں گے ہی، لیکن جہاں تک ہم منشور کی بات کر رہے تھے، منشور کا تعلق ہے تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لگ بھگ ایک جیسے منشور ہوتے ہیں، لیکن یہ بعد میں طے کیا جاتا ہے یا بعد میں یہ فیصلہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان منشور کے مطابق یہ سیاسی جماعتیں اترتی ہیں یا نہیں، جو بھی وعدے یا دعوے کیے جاتے ہیں اس پر کس طریقے سے کھری اترتی ہیں، یہ بعد میں جو ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے ان پارٹیوں کی جانب سے۔ بہرحال 4 اکتوبر کو نتائج سامنے آئیں گے اور اس دوران پتہ چلے گا کہ پونچھ حویلی کی یہ جو سیٹ ہے یہ کس کے حصے میں گئی ہے۔